Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 2 of the novel Ab by Fatma Noor, so let's start it. दरवाज़ा बजाने के बाद उसने एक बार फिर चेहरा मोड़ कर पीछे देखा। बेवकूफ़ी, बहादुरी या जो भी, लेकिन वो यहाँ आ गई थी और अब बिना जमाल भाई से बात किए वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। राशन की दुकान घर के साथ बनी थी। गालिबन वो बैठक थी जिसे दुकान में बदल दिया गया था। चादर मज़ीद सर पे सिरकाते खौला ने उंगलियां मरोड़ी जब दरवाज़ा खुला और जमाल का चेहरा नज़र आया। खौला, वो उसे देख के हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, आपसे बात करनी थी, 2 मिनट सुन सकते हैं? अंदर आ जाओ। वो रुकी। बैठक का दरवाज़ा अंदर से बंद होता था। यहीं सुन लें, मुझे ज़रा जल्दी है। अच्छा कहो। वो वहीं काउंटर पे ठहर गए। आपकी अम्मी परसों हमारे घर आई थी। उन्होंने चच्चा से कहा कि चच्चा सलामी में आपको मोटरसाइकिल दें। मैं जानती हूँ आप वाकिफ़ नहीं होंगे, इसलिए प्लीज़ उनसे कहकर ये मोटरसाइकिल वाली शर्त वापस ले लें। चच्चा मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। उसने जल्दी जल्दी में कहते फिर से मुड़कर पीछे देखा। दोपहर में गली सुनसान पड़ी थी। हर शख्स घर में था। अभी ज़रा सूरज ढलता और यहाँ चहल पहल हो जाती। गांव की लड़कियां यूं आज़ादी से नहीं घुमा करती थीं, मगर वो खौला बिलाल थी। कोई उसे कुछ कह के दिखाए। उसका भाई उसे बंदूक चलाना और बंदूक से मारना सिखा के गया था। मैं जानता हूँ इस शर्त के बारे में। उसका सर बेसाख्ता जमाल भाई की तरफ मुड़ा। आंखों में हैरत उभरी। आप जानते हैं, अम्मी मेरी मर्ज़ी से ये शर्त रख के आई हैं। आप जानते हैं कि चचा के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो मोटरसाइकिल दे सकें। उसने ढेरों ढेर गुस्सा जब्त किया। इस लंगूर में चचा को क्या नज़र आया था? शक्ल से ही विटामिन डी, सी, ई से लेके जेड तक की कमी का शिकार लगता था। और डिमांड देखो, फसल हो तो रही है तुम लोगों की, उसी से दे देना। वो जैसे लापरवाह थे। सिगरेट निकालते सुलगाई, फिर धुआं फिज़ा में छोड़ा खौला के चेहरे के सामने। वो फसल आपके लिए नहीं लगाई, वो तेज़ लहजे में बोली, फिर ख़ुद को पुरसुकून किया। देखें जमाल भाई, चचा पे कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा अदा करना है। शेर दिल को शहर बेचना है, नैन की शादी, दादी को ऑपरेशन, इन सब के लिए चचा ने फसल से आने वाली रकम का सोचा था। अब एक आपको मोटरसाइकिल देने से बाकी सब काम अधूरे रह जाएंगे। आप ये शर्त वापस ले लें। ना लूँ तो? उसने गहरी नज़र से खौला को देखा। फिर बारात भी लेके मत आइएगा। वो चीखी, बदनामी तुम लोगों की ही होगी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? पीछे से किसी ने पुकारा। उसका सर पीछे की तरफ गया। काब नागवारी से जमाल भाई को देखता उससे मुखातिब था। तुमसे मतलब? कज़न हूँ तुम्हारा, बाप नहीं हो। वो सख्ती से कहती जमाल भाई की तरफ मुड़ी और उन्हें देखा। बहुत कुछ जब्त कर लिया। मैं ना बदनामी से डरती हूँ ना मौत से, लेकिन मेरे चचा डरते हैं, इसलिए दरख्वास्त कर रही हूँ जमाल भाई कि शर्त वापस ले लें। नैन बहुत प्यारी है। वो ऐसी लड़की है कि अगर उसके लिए कोई शख्स ज़मीनें कुर्बान कर दे तो बजा है। ऐसे लड़की को ज़ाया मत होने दें। इख्तिताम पर वो कुछ नरमी से कहती दुकान के सामने बनी 2 सीढ़ियाँ उतरी और काब के पास से होती गली की तरफ बढ़ गई। दुपट्टा खींचकर गले में दुरुस्त किया। चेहरा गुस्से से तप उठा था। खौला, वो तेज़ कदमों से चलती रही। बात तो सुनो। काब यकदम सामने आया तो वो रुकी। क्या मसला है तुम्हें? वो फुनकारी। किस लिए मिलने गई थी तुम उनसे? तुम्हारा मसला नहीं है, हटो मेरे सामने से। उसके अंदर काब को देखकर जैसे कोई तैश सा भर जाता था, कोई गुस्सा, कोई कहर सा। तुम मेरी भी कुछ लगती हो खौला, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी कज़न यूँ दुकान पे किसी से दरख्वास्त करती नज़र आए। वो ज़ब्त से उसे देख रहा था। फिर क्या करती? दरख्वास्त न करती तो क्या करती? काब 2 कदम आगे को हुआ। 2 थप्पड़ खींच के मारती उसके चेहरे पे। उसकी आवाज़ में सख्ती उभरी। जमाल की नज़रें याद आईं तो दिमाग खौल सा उठा था, ताकि वो रिश्ता तोड़ देता। सीने पे हाथ बांधते उसने काब को देखा। रिश्ता किया ही क्यों था? मुझे तो हैरत है तुम्हारे चच्चा पे। रजब मरा था, नैन तारा नहीं। कोई अपनी बेटी को यूं जानवरों की तरह किसी को कैसे दे सकता है? वो हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात से कह रहा था। खौला कितनी ही देर उसे देखती रही। इन सब के ज़िम्मेदार तुम हो काब। वो धीमे से बहुत दुख से बोली थी। काब अब्बास की ज़बान तालू से चिपक गई। खौला, मर क्यों नहीं गए तुम काब? मेरे भाई को मार के मर क्यों नहीं गए तुम? उसे मारा ही क्यों? वो जिंदा होता तो नैन आज खुश होती,
چچا پرسکون ہوتے، ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہوتا۔ وہ ایک تھا لیکن ہم سب کو سنبھالتا تھا، وہ ایک چلا گیا تو ہم سب بکھر گئے۔ وہ ایک ہوتا تو سب ٹھیک ہوتا۔ تم نے کیوں کیا ایسا کعب، کیوں؟ اسے لگا وہ مزید وہاں ٹھہری تو رو دے گی، وہ مزید اس کے سامنے ٹھہری رہی تو اسے یا تو مار دے گی یا رو دے گی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا خولا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ ان آنکھوں کے کنارے پر ہلکا سا پانی ابھرا تھا، بہت ہلکی سی نمی۔ تم جھوٹے ہو، باخدا ہو، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ کاش میں تمہیں اپنا دل دکھا سکتی، وہاں تمہارے لیے اتنا زہر ہے کعب کہ یہ زہر مجھے بھی سانس نہیں لینے دیتا۔ میں اس نفرت کا حقدار نہیں ہوں خولا۔ وہ قدم منجمد کیے ہوئے تھا، سانس اندر ہی اٹک گئی تھی۔ خون، پانی، سبزے کی کے بیچ پڑی لاش، سفید پڑتا کوئی چہرہ، کیچڑ، کیچڑ زدہ لباس، کوئی آواز، کوئی شور، کسی کا الزام، بہت کچھ ذہن میں ابھرا۔ تمہاری رجب سے لڑائی ہوئی تھی نا؟ کیوں لڑے تھے تم اس سے؟ وہ نہ چیخی تھی نہ چلائی تھی، بہت کرب سے اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ گلا درد کرنے لگا تھا، اسے رونا نہیں تھا، اس شخص کے سامنے تو ہرگز نہیں رونا تھا۔ میں نہیں لڑا تھا۔ بریکٹ، قیامت تک شکل مت دکھانا اپنی، قیامت کے دن میرے سامنے سے گزرو تو مجھے مت پہچاننا۔ کوئی چیخا تھا۔ تم لڑے تھے، آدھا گاؤں جانتا ہے تم دونوں لڑے تھے۔ وہ گھر آیا تھا تو میں نے اس کے گال سے خون خود صاف کیا تھا۔ جب اس کی میت گھر آئی تھی تو اس کے بالوں سے پانی میں نے خود صاف کیا تھا۔ اللہ، میرا دل! وہ آنکھیں چھلک پڑیں، کعب نے آنکھیں بند کی۔ وہ عورت تھی، رو سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، مرد رویا نہیں کرتے۔ اس نے آنسو ضبط کر لیے، آنکھیں کھول لیں۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا خولا۔ وہ گنتی کرنا چاہتا تھا کہ اس نے یہ لفظ پچھلے 3 سال میں کتنی مرتبہ دہرایا تھا۔ وہ گننا شروع کرتا تو اس ایک عورت کے سامنے اس جملے کی تعداد بھی ہزاروں تک نکل آتی۔ تم تو اس کے بھائی تھے نا؟ وہ کہتا تھا میرے وجود کا آدھا حصہ کعب سے جڑا ہے۔ وہ کہتا تھا کعب عباس کو رجب بلال نے دوست نہیں بھائی مانا ہے، پھر تم نے سب ختم کر دیا۔ وہ اس رات خوش تھا کعب، میرا بھائی خوش تھا۔ پھر اگلے دن اس نے میرے سامنے کہا کہ کعب سے ہر رشتہ ختم۔ تم لڑے تھے، تم دونوں لڑے تھے، سب جانتے ہیں تم دونوں لڑے تھے۔ تم نے اس کا گریبان پکڑا تھا، وہ تمہارا دوست تھا۔ کوئی دوست کا گریبان کیسے پکڑتا ہے؟ وہ تمہارا بھائی تھا، کوئی بھائی کو کیسے مارتا ہے؟ اس کی آواز کانپی، آنکھوں میں نفرت ابھری۔ کعب اس بار کچھ نہ بول سکا، اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ خولا کو اسے سننا بھی نہیں تھا۔ جس دن تم مرو گے نا کعب، اس دن میں گاؤں میں مٹھائی بانٹوں گی، اس دن میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی، اس دن میں مسجد میں خود جا کے اعلان کرواؤں گی کہ کعب عباس کا جنازہ دن ڈھلے ادا کیا جائے گا، شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ مجھے تمہارے جنازے میں شرکت کا ثواب نہیں چاہیے ہوگا، لیکن اس دن میں گھر سے باہر نکل کے دیکھوں گی کہ تمہارا جنازہ کیسے اٹھے گا، اس دن میں دیکھوں گی۔ کعب عباس کی ہستی فنا ہوئی، وجود راکھ ہوا، ہمت خاک ہوئی، دل ٹکڑے ہوا۔ وہ لفظوں سے روح کھینچ رہی تھی، وہ کھینچی گئی روح کو روند رہی تھی۔ ظالم، اور اس قدر ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی نفرت خولا؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ تم نے پوچھا نہیں کہ مجھے کیسے یہ سب معلوم کہ تم کب مرو گے؟ وہ پیچھے کو ہوئی، آنکھوں میں وہ تاثر ابھرا کہ وہ کچھ نہ بھی کہتی تو کعب اسی لمحے فنا ہوا تھا، کیونکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ وہ لفظوں میں دنیا جہان کی نفرت سمیٹ کر کہتی مڑی اور کچے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ کعب وہیں پتھر ہوا تھا۔ جو پتھر کر کے گئی تھی وہ مڑتی کچے راستے سے دائیں طرف جا رہی تھی۔ وہاں قبرستان تھا، اسے قبرستان نہیں جانا تھا۔ قبرستان کے دائیں طرف ٹیوب ویل تھا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے کچے راستوں سے ہوتی، درختوں سے گزرتی، کھالوں سے گزرتی، ٹیوب ویل تک آئی۔ وہاں بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا جسے 4 دیواری کے ذریعے پکا کر دیا گیا تھا، جہاں پانی اکٹھا ہوتا پھر نالوں سے گزر کر فصلوں تک جاتا تھا۔ وہ جوتا اتارتی اس گڑھے کے کنارے بیٹھی، نظریں درختوں پر جمی تھیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا، چند قطرے نیچے گرے، پھر اس کی سسکی نکلی اور پھر وہ رونے لگی، آواز سے، بہت زور سے، ہچکیوں سے۔ ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں پہ رکھا، سناٹے میں رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ دھوپ کڑکتی تھی اور وہ اس دھوپ سے بے نیاز وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔
نین کو رونے کے لیے بہانے چاہیے ہوتے تھے، اسے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس رونے کے لیے ڈھیروں وجہ تھیں، لیکن خولا بلال رویا نہیں کرتی تھی، اسے آنسوں پر قابو پانا آتا تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس نے جس دن اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اس دن سے وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ کسی دن رونا ہوتا تو وہ کوئی خالی جگہ ڈھونڈا کرتی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ رو کے آئی تھی۔ وہ بہادر تھی، لیکن اب تھک گئی تھی۔ جو عورتیں رویا بھی خوبصورتی سے کرتی ہوں، انہیں قبرستان کے قریب بیٹھ کر رونے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آواز پیچھے سے آئی تھی، اس کا ہچکیاں کھاتا وجود تھما، سر تیزی سے گھماتے اس نے پیچھے دیکھا۔ وہ سرمئی شلوار قمیض پہنے بدر عبداللہ تھا، ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور وہ اس سے کچھ فاصلے پہ ٹھہرا تھا۔ خولا کے مڑنے پر لمحہ بھر کو وہ وہیں تھما، روتی ہوئی سرخ آنکھیں، کپ کپاتے ہونٹ اور رونے کی شدت سے سرخ ہوتے گال۔ روتی ہوئی عورتیں خوبصورت لگ سکتی ہیں؟ خولا نے چہرہ موڑ لیا، اپنے آنسو صاف کرتے وہ آنکھیں بند کر گئی، پھر زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ بدر پیچھے سے چلتا دیوار کے قریب آیا، وہ پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر خولا کو۔ وہ نہ اس کے لیے اٹھی تھی، نہ وہ اٹھنے والوں میں سے تھی۔ وہ سر جھٹکتے اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھا، پھر رخ موڑے اسے دیکھا۔ پوچھو گی نہیں کہ کیوں احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ سنا ہے جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ خولا نے روئی روئی آنکھیں موڑ کے اسے دیکھا۔ جو لڑکیاں شیاطین کے سینے پہ بندوقیں رکھ سکتی ہیں، انہیں جنات سے ڈر نہیں لگتا۔ بدر عبداللہ ہنس دیا۔ کوئی پاس ہوتا تو وہ حیران ہوتا، حریرہ ہوتا تو صدمے سے جم جاتا۔ بدر ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک لڑکی کی بات پہ ہنس رہا تھا۔ مجھے آج تک کسی نے شیطان نہیں کہا، وہ محظوظ ہوا تھا۔ میں پہلی ہوں، خوشی ہوئی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ چوتھی ملاقات تھی۔ وہ چوتھی ملاقات میں کسی کو خود سے سلام تک نہیں کرتا تھا، اور وہ یہاں یوں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پل بھر کو وہ خود پر خود ہی حیران ہوا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم رو کیوں رہی تھی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتا دو کہ تم کیوں رو رہی تھی۔ حکم دے رہے ہیں۔ عادت ہے، میں حکم نہیں مانا کرتی، اور میں صرف حکم دیا کرتا ہوں۔ نہ میں محکوم، نہ آپ حاکم، لہجہ تبدیل کریں۔ کیا اب تم حکم نہیں دے رہی؟ جائیں یہاں سے بدر صاحب، میرا دماغ مت خراب کریں۔ وہ زبان دراز تھی، وہ جانتا تھا یہ زمین میری ہے جس پر سے مجھے جانے کا تم کہہ رہی ہو۔ خولا نے بے اختیار سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈٹھائی سے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں آپ کی بھی ہے یا نہیں، کسی کی قبضہ کر رکھی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے میں لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرتا ہوں؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکائے۔ ہماری ایک زمین آپ کے پاس ہے بدر صاحب، میرے باپ کی ایک زمین پر آپ کے باپ نے قبضہ کیا تھا۔ وہ ان کا معاملہ تھا، میں بلا وجہ زمینیں قبضے میں نہیں لیا کرتا۔ میں بچی نہیں ہوں، اس لیے میں یقین بھی نہیں کروں گی۔ اس نے رخ موڑ کر قبرستان کو دیکھا، پھر واپس بدر کو۔ آپ کے پاس کتنی زمینیں ہیں ویسے؟ میں نے شمار نہیں کیا کبھی، کئی ہزار ایکڑ ہوں گی۔ اور جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو دفنانے کے لیے کتنی زمین درکار ہوگی؟ سوال تھا یا کیا؟ پل بھر کو جیسے وہ ہل کے رہ گیا۔ کسی نے اندر تک سناٹا بھرا۔ نظر قبرستان پہ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر رکا، پھر خولا کو دیکھا۔ تم مجھے واز نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ واز نہیں کر رہی، صرف بتا رہی ہوں کہ آدھے گاؤں کی جو زمینیں آپ کے پاس ہیں، ان میں سے کسی میں آپ کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ دفن یہاں کیا جائے گا۔ اس نے ہاتھ سے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ 2 گز کی زمین درکار ہوگی، 200 مربع میل کی بھی نہیں۔ تو جو بددعائیں آپ اکٹھی کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں۔ قبرستان کی زمین بھی ہماری ہی ہے، دادا نے وقف کی تھی۔ اس نے اندر پھیلتے کسی احساس کو ختم کرنا چاہا۔ قبرستان کسی کا نہیں ہوتا، قبرستان میں پڑے لوگ کسی کے ضرور ہوتے ہیں۔ کس کے لیے یہاں بیٹھی ہو؟ وہ اتنا نرم آخری بار شاید اپنی ماں کے لیے ہوا تھا۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتا جن کے جواب نہ دینا چاہوں۔ مجھ سے بھی کسی جواب کی امید مت رکھیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، پھر رخ موڑا۔ خولا کو احساس ہوا وہ یہاں تنہا تھی۔ اس نے ہاتھ نیچے رکھتے اٹھنا چاہا جب اس کی آواز سنائی دی۔ میرے ماں باپ یہاں دفن ہیں۔
وہ اٹھتے اٹھتے وہیں بیٹھی۔ بدر سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے اس انسان کو آتے جاتے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اس انسان کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ شیر دل کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بدر عبداللہ کی شان میں وہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر وہ سن لیتا تو پیچھے کھڑے گارڈ سے گن لے کے ایک بار کو اسے گولی مارنے کا تو ضرور سوچتا۔ لیکن ان سالوں میں اس نے بدر کے چہرے پر یہ تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ اچھا، وہ چپ ہو گئی۔ بدر نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ اور پوچھے، وہ چاہتا تھا وہ کچھ اور بتائے، لیکن خولا بلال آج زبان گھرک آئی تھی۔ تمہارا کون دفن ہے یہاں؟ بھائی، ماں، باپ؟ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ لاوارث نہیں ہوں میں، چچا ہیں، چچی ہیں، بھائی جیسا کزن ہے، دادی ہیں، اور سب سے بڑھ کے خولا بلال خود کے پاس ہے۔ گویا وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ ذرا محتاط رہے۔ بدر نے سر ہلایا۔ یہاں بیٹھ کے کس کے لیے رو رہی تھی؟ بھائی کے لیے۔ وہ مر گیا تھا، اسے مارا گیا تھا۔ میں اس کے مرنے سے زیادہ اسے مارے جانے پہ غمزدہ ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ کس نے مارا تھا؟ اس کے دوست نے۔ اور اس دوست کا کیا بنا؟ اسے کام تھے، ڈھیروں تھے، لیکن وہ یہاں کچی زمین پر گاؤں کی کسی عام سی لڑکی سے اس کے گھر کا حال پوچھ رہا تھا۔ اسی سے مل کے آ رہی ہوں ابھی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ جیل میں؟ اس ملک کا انصاف آپ جیسوں کے جوتے کی نوک پہ بکتا ہے۔ 2 سال جیل میں رہ کے چھوٹ گیا وہ۔ بدر کچھ کہنے لگا جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سارا موڈ غارت ہوا۔ اس نے موبائل نکالتے کال کرنے والے کو دیکھا اور کال کاٹنے کا سوچا ہی تھا جب اسے احساس ہوا خولا اٹھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں کال کاٹ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں کیوں آپ سے بات کروں گی؟ وہ بد اخلاق تھی۔ وہ مان گیا تھا۔ موبائل جیب میں ڈالتے وہ اٹھا۔ ابھی کیوں کر رہی تھی؟ وہ رکھائی سے بولا۔ اپنا نظر انداز کیا جانا زہر لگا تھا۔ خولا کا اسے نظر انداز کرنا زہر سے زیادہ برا لگا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس لیے کہ کچھ دن پہلے میں اپنی کزن سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بدر عبداللہ کی ایک مدد چاہیے۔ میں آپ کو سن رہی تھی کیونکہ کچھ عرصے بعد مجھے آپ کو بہت کچھ سنانا ہے۔ کیسی مدد؟ میں جرم کرنے جا رہی ہوں، اور کیونکہ میرے پاس اس سال 1 عدد ووٹ بھی ہے تو مجھے آپ سے اس ووٹ کی قیمت چاہیے ہوگی۔ کیسی قیمت؟ اس نے آنکھیں مشکوک انداز میں سکیڑیں۔ خولا نے کاندھے اچکائے۔ وہ اب پرسکون لگتی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھ کر کوئی اور رو رہی تھی۔ جرم سے پہلے نہیں بتا سکتی، لیکن قیمت وصول کروں گی۔ وہ ریت پر مڑتی پیچھے کی طرف جانے لگی جب بدر نے پکارا، تم آج کوئی ہتھیار نہیں لائیں میرے دل پہ رکھنے کے لیے؟ آپ کا ڈر ختم ہو گیا ہے دل سے۔ ہتھیار لانا چھوڑ رہی ہوں۔ بنا مڑے وہ دھیمے قدموں سے مڑی واپس جا رہی تھی۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ نظر اس جگہ پر گئی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ تم آج آنسو لائی تھی محترمہ؟ باخدا یہ ہتھیار زیادہ خطرناک تھا۔ دروازہ بجنے کی دیر تھی کہ نین تارا جھٹ سے دروازے تک پہنچی اور بنا پوچھے کھول دیا۔ خولا کیا؟ الفاظ زبان پہ رہ گئے۔ گڑبڑا کر دروازہ بند کیا۔ دروازے کی دوسری طرف کھڑا یوسف پل بھر کو گڑبڑایا، پھر گلا کھنکھارا۔ پانی مل سکتا ہے تھوڑا سا؟ نظروں نے دروازے کے پار کچھ دیکھنا چاہا۔ جی۔ دوسری طرف کپ کپائی سی آواز آئی، پھر دروازے کے جھروکوں سے نظر آتا وجود غائب ہوا۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ گھر کچے راستے کے بالکل سامنے بنا تھا۔ راستہ اتنا تھا کہ گاڑی آرام سے گزر سکتی تھی۔ راستے کی دوسری طرف گندم کی فصل تھی جو اب سنہرے رنگ میں بدل چکی تھی۔ گاؤں میں فصل کٹ رہی تھی۔ یہ لیں۔ دروازے کے پار سے وہی نسوانی آواز آئی، پھر گلاس میں پانی اس کی طرف بڑھایا گیا۔ یوسف نے پانی کو دیکھا، پھر مسکراہٹ دبائی۔ مجھے گاڑی میں ڈالنے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ ہاتھ فوراً اندر کی طرف گیا، پھر وہ وجود دوبارہ سے غائب ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ عجیب لڑکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیلے رنگ کے شلوار قمیض پر سفید چادر اوڑھے وہ وہی تھی جس سے اس کا سامنا 2 بار پہلے بھی ہو چکا تھا۔ وہ کچھ ناگواری سے یوسف کو دیکھتی دروازے تک آئی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، پانی کی ضرورت تھی۔
یوسف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، کھڑے کھڑے پہلو بدلا، کچھ اضطراب سا چہرے پہ پھیلا۔ خالہ کی نظر پیچھے کھڑی گاڑی پہ گئی۔ اس نے سر جھٹکتے دروازہ کھولا، جبھی نین کا پانی تھامے ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ پورا کھلا اور وہ پوری نظر آئی، سفید لمبی قمیص جس کے کناروں پر لیس لگی تھی، نیچے کھلے پائنچوں والی شلوار پہنے، دوپٹہ سر پہ رکھے۔ یوسف عبداللہ کو نین تارا الیاس نظر آئی، وہ جس کی رنگت گندمی تھی اور جس رنگت میں کسی نے سرخی گول رکھی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، نہ اس نے سنا نہ اسے سننا یاد رہا۔ وہ یک ٹک نین تارا کو دیکھ رہا تھا۔ او بھائی صاحب! خولہ نے چٹکی بجائی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا، چہرے پر شرمندگی سے چھائی۔ وہ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ یوسف نے شکریہ کہہ کر لیتے نظریں نیچے رکھیں، پھر تیزی سے پیچھے کی طرف گیا۔ کون تھا یہ؟ دروازہ بند کرتے وہ واپس پلٹی تو نین پوچھنے لگی، بدر عبداللہ کا چھوٹا بھائی، یوسف عبداللہ۔ اچھا، تم یہ بتاؤ جمال سے بات کی؟ انگلیاں مروڑتی وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ خولہ ٹالی کے درخت تلے آتی دھڑام سے چارپائی پہ گری، گرمی کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کی تھی، انہوں نے صاف منع کر دیا کہ موٹر سائیکل کے بغیر نین تارا الیاس ان کے گھر نہیں آئے گی۔ نین کے چہرے پر مایوسی ابھری۔ اب کیا ہوگا خولہ؟ فکر مت کرو، کل پرسوں تک وہ لوگ آ کے رشتہ توڑ جائیں گے، وہ بند آنکھوں سے بولی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ اچھا بولو۔ اچھا ہی بولا ہے، برا تو یہ ہوتا کہ وہ رشتہ نہ توڑتے۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی، ذہن میں کاپ کا چہرہ ابھرا، پھر بدر کا۔ وہ پہلی بار نرم سا لگا تھا، کچھ اپنا سا، یوں جیسے غم گسار ہو۔ ذہن پر سے بوجھ ہٹنے لگا، روح ہلکی ہونے لگی۔ جب آنکھیں جھٹکے سے کھلیں، باہر دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ منہ پہ رکھ کر جمائی روکی، پھر دوبارہ آنکھیں بند کرنے ہی لگی تھی جب اسے دروازہ کھولتی نین کے پیچھے اس کی سانس نظر آئیں۔ غنودگی میں جاتا ذہن فوراً بیدار ہوا، آنکھیں کھل گئیں۔ وہ غصے سے کچھ کہتی اندر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر غصہ مزید بڑھا۔ نین بوکھلائی، اس کی سانس اونچا بولتی چچی کو بلا رہی تھی۔ خولہ کے اندر الارم سا بجا، کچھ غلط ہو گیا تھا۔ آٹا گوندھ کر اس نے تپائی پر رکھا، پھر نین تارا کو دیکھا جو کچن کے دروازے سے لگ کے کھڑی تھی، دوپٹہ ہاتھ میں تھا اور وہ اسے بے دردی سے مڑوڑ رہی تھی۔ چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ فکر مت کرو، لالچی لوگ ہیں، رشتہ نہیں توڑیں گے۔ اس نے پلٹ کر ناراضگی سے خولہ کو دیکھا، تمہیں ہر وقت میرا رشتہ توڑنے کا خیال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ مت کرو، ٹھیک ہے، باہر میں جاؤ۔ خولہ ابا باہر بلا رہا ہے۔ شیر دل سنجیدہ چہرے کے ساتھ کچن میں آیا تو اس کی چھٹی حس کچھ الارم بجانے لگی۔ بظاہر سر ہلاتے وہ کچھ ٹینشن سے باہر گئی۔ ٹالی کے بڑے درخت تلے بچھی چارپائیوں میں سے سامنے والی پر چچا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نین تارا کی ساس دوپٹہ منہ پہ رکھے انہیں کچھ سنا رہی تھی۔ دادی ناگواری سے اور چچی پریشانی سے ساتھ بیٹھی تھی۔ آپ نے بلایا چچا؟ وہ سنجیدگی سے کہتی سامنے کھڑی ہو گئی۔ چچا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم جمال سے ملنے گئی تھی آج؟ اس نے رخ موڑ کر جمال بھائی کی ماں کو دیکھا، پھر چچا کو۔ جی۔ کس لیے؟ یہ کہنے کہ وہ موٹر سائیکل کی شرط واپس لے لیں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ ارے بس یہی کہنے؟ گلی میں 10 لوگوں کے سامنے میرے بیٹے کو سنا کے آئی ہے، لالچی، جہیز لینے والے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے آئی ہے۔ پورا محلہ وہاں تھا، ہر شخص نے سنا۔ وہ دوپٹہ دوبارہ منہ پہ رکھ کے خوب شوں کرنے لگی۔ خولہ نے بمشکل ضبط کر کے انہیں دیکھا۔ ڈرامے باز نہ ہو تو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا خالہ، اور گلی خالی تھی۔ کون سے محلے والے؟ خولہ، چچا کی سخت آواز پر وہ رکی۔ ہاں، اب الزام لگاؤ ہم پہ۔ میں تو نین تارا کی ہی سہولت کے لیے کہہ رہی تھی موٹر سائیکل کا، ورنہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ دکان بھری پڑی ہے سامان سے، گھر میں سب کچھ ہے۔ ایک تو تمہاری بیٹی بھی آ رہے ہیں، اوپر سے باتیں بھی سنیں۔ وہ مزید زور و شور سے بیان کرنے لگی۔ جھوٹ تو مت بولیں خالہ، کون سا سامان؟ ساری دکان خالی۔ معافی مانگو ان سے خالہ۔ چچا کی آواز اس قدر بلند تھی کہ دروازے کا پٹ تھام کے ٹھہری نین بھی لرز گئی۔ خولہ کا دل سکڑا۔ چچا میں نے کہا معافی مانگو ان سے، وہ مزید سختی سے بولے۔ چچی یکدم پریشانی سے اٹھیں، دادی بھی کھڑی ہو گئیں۔ وہ اب سامنے بیٹھی عورت کو گھور رہی تھیں۔ رہنے دینا، بچی سے غلطی ہو گئی۔ چچی اس کے ساتھ آ ٹھہری۔ معافی مانگو خولہ۔ خولہ نے گلے میں اٹکے آنسو دھکیلے، سخت نظروں سے اسے دیکھتے
چچا کو دیکھا، پھر جمال بھائی کی ماں کو۔ معذرت خواہوں خالہ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ چچی کا ہاتھ اپنے کاندھے سے نرمی سے ہٹاتے مڑی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، صحن سے اندر گیلری کی طرف، پھر آمنے سامنے قطار میں بنے کمروں میں سے پہلے کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ کھینچ کے چرپائی پہ رکھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو دیکھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نہیں روئے گی، وہ نہیں روئے گی، وہ نہیں روئے گی، خالہ بلال نہیں روئے گی، رجب بلال کی بہن نہیں روئے گی۔ بہت ضبط کے باوجود آنسو کا ایک قطرہ چہرے پر گرا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے اسے بے دردی سے صاف کیا۔ وہ نہیں روئے گی، خالہ نہیں روئے گی۔ دروازہ کوئی تیزی سے کھولتا اندر آیا۔ خالہ نہیں مڑی، وہ جانتی تھی وہ نین ہوگی۔ خالہ، نین تارا تیزی سے اس تک آئی اور اس کا رخ موڑا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ تم نے ابا کو بتا دینا تھا نا کہ تمہیں میں نے جانے کا کہا تھا۔ نین تارا کو جی بھر کے رونا آیا اور وہ رو دی۔ اس سے کیا ہوتا؟ خالہ کو جی بھر کے رونا آیا لیکن وہ نہیں روئی۔ وہ تم پہ غصہ نہ کرتے۔ غصہ نہیں کیا تھا، چچا سمجھ کے حکم دیا تھا۔ اگر ان کی محبت حق سمجھ کے وصول کر سکتی ہوں تو ڈانٹ ان کا حق سمجھ کے سن بھی سکتی ہوں۔ اس نے نین کے ہاتھ اپنے بازوؤں پر سے ہٹائے۔ مجھے معاف کر دو۔ خالہ نے رک کر گہرا سانس لیا۔ تم بزدل ہو نین، میری بلا سے تمہارا دل ٹوٹے یا ٹوٹ کے کرچی ہو، لیکن تم بزدل ہو۔ یہ بہادری نہیں تھی کہ تم کسی ایسے شخص کا رشتہ قبول کر لیتی جو تم جانتی تھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تم نے وہ قربانی دی جو تم سے کسی نے نہیں مانگی تھی، نہ تمہیں وہ قربانی دینے کی ضرورت تھی۔ تم تبھی اس رشتے کے لیے منع کر دیتی تو آج یہ دن نہ آتا۔ تم بہت بزدل ہو نین۔ اس نے اپنے اندر پنپتے آنسو زہر کی صورت نین تارا کے اندر اتار دیے۔ اسے باتیں دل میں رکھنی نہیں آتی تھیں، جو اسے رلائے گا اسے رونا پڑے گا۔ نین تارا روتے روتے ساکت ہوئی، پھر آنسو مزید تیز ہوئے۔ خالہ کو مزید چڑ ہوئی۔ ہاں، اب تم آنسو بہانے لگ جاؤ، یہ نہیں کہ جا کے منہ توڑ دو اس عورت کا، لیکن نہیں، بزدلی تو تم پہ ختم ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بزدل ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ میری ماں میری وجہ سے چین سے سو نہیں سکتی تو میں نے بزدل بن کے پہلا رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے دیکھا جب میرا باپ میری شادی سے 1 ماہ پہلے میرے ہونے والے شوہر کے قتل کیے جانے پر وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، میں نے بزدل بن کے اسے مزید بوڑھا ہونے سے بچا لیا۔ میں نے جب دیکھا کہ معاشرہ مجھے منحوس سمجھ رہا تھا تو میں نے بزدل بن کر خود کو مزید تانوں سے بچا لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بزدل ہوں۔ وہ روتے روتے چارپائی پہ بیٹھی۔ خالہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، تم بزدل ہو۔ کس نے تم سے کہہ دیا کہ کوئی بھی ایرا گہرا رشتہ قبول کر کے اپنے ماں باپ پہ احسان کر دو گی؟ پھر جب شادی کے بعد وہی روتا ہوا چہرہ لاؤ گی تو تب تو جیسے تمہارے ماں باپ کو بہت خوشی ہوگی نا۔ مظلومیت کا رونا بند کر دو نین۔ تمہارے ماں باپ نے تمہارے سر پہ بندوق نہیں رکھی تھی، تم سے صرف پوچھا تھا، اور تمہیں پتہ ہے تم اللہ پہ توکل کے معاملے میں بھی اندھی بن گئی ہو۔ تب اگر تم انسانوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کرتی تو تم اندھیرے میں بیٹھی رو نہ رہی ہوتی۔ پتہ نہیں کس نے تم لڑکیوں کو کہہ دیا ہے کہ معاشرے کے ڈر سے جہنم میں کود جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چارپائی پہ پڑا دوپٹہ اٹھاتی، دروازہ کھولتی باہر بڑھ گئی۔ اسے چھت پہ جا کے خود کو پرسکون کرنا تھا۔ پیچھے بیٹھی نین تارا اب بھی رو رہی تھی۔ خالہ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس جیسی لڑکیوں کو بہادری کی قیمت ماں باپ کی عزت کی صورت چکانی پڑتی ہے۔ اور اگر سب کو یہ لگتا تھا کہ وہ اس سب کے بعد روئے گی تو غلط لگتا تھا۔ اگر شیر دل یہ سوچتا تھا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر غم منائے گی تو اسے بھی غلط لگتا تھا۔ وہ شام تک یوں ہو گئی گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اپنے حصے کے کام کیے، شیر دل سے لڑائی کی، چچی جانوروں کو چارہ ڈالتے اسے دیکھ کر نظر چرا لیتی۔ دادی غور سے دیکھتی کہ نین تارا ہوتی تو رو رو کے بخار ہو چکا ہوتا، لیکن وہ نین تارا نہیں تھی، وہ خالہ بلال تھی۔ اور یہ اگلی شام کا قصہ تھا جب چھت سے اترتے ہوئے اس نے چچا کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں پہلی سیڑھی پہ رک گئی۔ وہ پریشان نہیں، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ شیر دل، ذرا فصل کی طرف چکر لگا آنا۔ وہ سینہ مسلتے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ خالہ تیزی سے نیچے تک آئی، فریج سے جا کے ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس میں ڈالتے چچا تک آئی۔ پانی چچا؟ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر پانی لے لیا۔ سب ٹھیک ہے چچا؟ انہوں نے بس سر ہلا دیا۔ خالہ کو مزید پریشانی ہوئی۔ فصل کٹ گئی ساری؟ نہر کے پاس والی رہتی ہے۔ شیر دل جمائی روکتا کمرے سے باہر نکل رہا تھا جب چچا کو دیکھ کر وہیں رکا۔ واپس کیوں آ گئے؟ تم جا کے دیکھ لو فصل۔
تھریشر والوں کے لیے چائے بنوا لینا فصل کے پاس سے۔ بچیاں کہاں دھوپ میں خوار ہوں گی۔ وہ تکیا سر کے نیچے رکھتے وہیں لیٹ گئے۔ میں بنا دیتی ہوں چچا، شیر تم 10 منٹ انتظار کرو۔ عام دن ہوتا تو وہ ڈٹائی سے جا کے نین کو اٹھاتی کہ چائے بنائے، پھر کھڑے کھڑے 100 صلواتیں ان لوگوں کو بھی سنا دیتی جنہیں گرمی میں چائے پینے کا شوق چڑھ جاتا تھا۔ لیکن آج عام دن نہیں تھا، اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ کچن میں جا کے چائے کے لیے پانی ڈالا، پھر دودھ پتی ڈالتے وہیں کھڑی ہو گئی۔ دادی کمرے میں تھیں، نین تارا سو رہی تھی۔ چچی نے آج کل اسے ہر کام سے چھٹی دے رکھی تھی۔ 15 دن بعد اس کی مہندی تھی۔ چائے بنا کے تھرمس میں ڈالتے، وہ کپ اٹھاتی باہر آئی تو چچا اب بھی لیٹے تھے۔ یہ ایک اور عجیب بات تھی، زندگی کے 22 سالوں میں اس نے اس گھر کے مردوں کو فصل کے موقع پر صرف اور صرف کام کرتے دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب چچا یوں پریشانی سے گھر پہ تھے۔ اس نے چائے شیر دل کو دیتے ایک بار پھر چچا کو دیکھا۔ ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ پھر اگلے دن تک اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وجہ کیا تھی۔ حکومت نے گندم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یوں تھا کہ 6 ماہ کی فصل جسے کسانوں نے خون پسینے سے سینچا تھا، وہ اب پک کر تیار تھی، تو حکومت نے فصل لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ وہی تھی کہ حکومت کے پاس پہلے ہی وافر مقدار میں گندم موجود تھی، مزید لے کے نقصان کیوں کرنا؟ اب کسانوں کا نقصان کیا جانا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی اس کا کیا مطلب تھا۔ اگر فصل نہ پکتی تو نین تارا کی شادی رک جاتی، دادی کا علاج رک جاتا، قرضے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اگر فصل نہ بکتی تو نین تارا کی شادی رک جاتی، دادی کا علاج رک جاتا، قرضے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچ دیں گندم، وہ لیں گے نہیں، لیں گے تو کم قیمت پہ لیں گے۔ چچا نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ تو بدر صاحب سے بات کریں، ہر سال وہی گندم لیتے ہیں۔ کتنی بار ہم نے کہیں اور دینی چاہی تو ہمیں دھمکیاں دی گئیں۔ اب جب ہم پر مشکل وقت ہے تو وہ ہمارا مسئلہ حل کریں، اس بار بھی گندم لیں ہماری۔ چچی کو پریشانی چچا سے زیادہ تھی۔ نین تارا کی شادی کا سارا خرچہ یہیں سے نکلنا تھا، اب کیا ہوگا؟ بدر صاحب نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے ہیں وہ بھی پہلے یہاں سے گندم لے کے حکومت کو ہی بیچتے تھے، اب پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچنے میں انہیں نفع کم نقصان زیادہ ہوگا۔ ایسے کیسے؟ ہر سال وہی لیتے ہیں ہم سے، حالانکہ ہم دینے پہ راضی نہ بھی ہوں تو بھی ان کے آدمی آ جاتے ہیں۔ اس سال ان کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ وہ دروازے سے ہٹتی کمرے میں آئی۔ نین زرد چہرے سے بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوگا خولا؟ جو اللہ کو منظور۔ کچھ کرو تم۔ دعا کر سکتی ہوں، وہ چچی کر رہی ہیں۔ بس دعا کر سکتی ہوں، وہ دادی کر رہی ہیں۔ وہ آرام سے جا کے چارپائی پہ لیٹ گئی۔ تمہاری تو دلی خواہش پوری ہو رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اسے نین تارا کی آواز سنائی دی۔ تم بہت خود غرض ہو خولا۔ خولا نے آنکھیں کھولیں۔ نین اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی اور زخمی تاثر تھا۔ خولا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، تم صرف اپنا سوچتی ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ تمہیں دل رکھنا نہیں آتا خولا، تمہیں دل توڑنا آتا ہے، اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم کہتی ہو نا کہ میں بزدل ہوں، ٹھیک کہتی ہو، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو مجھے بتاتا کہ کوئی تمہاری طرف انگلی اٹھائے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو گاؤں کی گلیوں میں مجھے ساتھ لے کے چلتا اور سکھاتا کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ میرا باپ ہے خولا، میرے باپ کی تھوڑی بہت عزت ہے۔ تم کہتی ہو میں شادی سے منع کر دوں، لیکن تم نہیں جانتی کہ میرا باپ بزدل ہے۔ میرا رشتہ ٹوٹتا تو وہ مر جاتا۔ میری ماں کمزور ہے، وہ لوگوں کے طعنے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خوش نہیں ہوں خولا، میں روز مرتی ہوں۔ میں 3 سال سے مسکرائی نہیں ہوں، جیسے تم 3 سال سے روئی نہیں ہو۔ رجب کو نہیں مرنا چاہیے تھا، وہ تمہارے آنسو اور میری مسکراہٹ لے گیا۔ وہ تمہیں مزید بہادر اور مجھے مزید بزدل بنا گیا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے روئے گئی۔ خولا کے چہرے پر کوئی اذیت جیسا تاثر ابھرا۔ اس نے نین کو تسلی نہیں دی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے پار ٹالی تلے چچا چچی اور دادی بیٹھے تھے۔ مسئلے کئی تھے اور حل ایک، اور اسے وہ حل تلاش کرنا تھا۔ گاڑی میں بجتے دھیمے سر خوابناک سے تھے۔ اے سی کی ٹھنڈک
باہر کام کرتے مزدوروں کے لیے خواب اور اس کے لیے عام تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر حد درجے بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ اسے واپس امریکہ جانا تھا۔ یہاں دھول مٹی، کچے پکے مکانات، گرم موسم دیکھ دیکھ کے وہ تھک گیا تھا، لیکن بدر بھائی نہیں مان رہے تھے اور انہیں ناراض کرنا کم از کم حریرہ خاقان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نظر یوں ہی کھیتوں کی طرف گئی۔ فصل پر تھریشر لگی ہوئی تھی، مرد گندم بوریوں میں بھر رہے تھے اور گندم کا بھوسا ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا۔ حریرہ نے گاڑی روک دی، چند لمحے باہر دیکھتا رہا، پھر سیٹ بیلٹ ہٹاتے باہر نکلا۔ تیز سورج اوپر چمک رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا گندم کے کھیت تک گیا۔ جمع شدہ بھوسے سے کچھ فاصلے پہ رک گیا۔ وہاں نیلی جینس پہ گرے کلر کی شرٹ پہنے، بازو کونیوں تک موڑے لڑکا ٹھہرا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پہ جما رکھے تھے اور وہ سامنے کام کرتے مزدوروں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کے لگا تو نہیں تھا کہ تم بھی کسان ہو؟ کاپ چونک کر پلٹا، پھر حریرہ کو دیکھتے ابرو تعجب سے اچکائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے فصل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ظاہر ہے تم سے بات کرنے کے لیے ہی یہاں موجود ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ کاپ نے رخ موڑ کر ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا، اسے سرائکی میں کچھ سمجھایا، پھر حریرہ کی طرف گیا۔ وہ سیاہ جینس پہ سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، گھنگریالے بال، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ اسے آتے دیکھ پلٹنے لگا۔ کاپ ساتھ ہو گیا۔ یہ تمہاری فصل ہے؟ ہاں۔ کسان لگتے تو نہیں ہو؟ حریرہ نے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں لگتا؟ شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہو، ڈریسنگ بھی دیہاتیوں جیسی نہیں ہے۔ وہ دونوں دھوپ سے بچنے کے لیے فصل کے اختتام پہ لگے درختوں تلے آ ٹھہرے۔ حریرہ نے چشمہ نکال کے گریبان پہ ٹکایا۔ اکنامکس کی ڈگری ہے میرے پاس، اور وہ تیزی سے کہتے رکا جیسے بے ساختہ کچھ کہنے لگا تھا، پھر ہونٹ بھینچتے سر جھٹکا اور حریرہ کو دیکھا۔ یعنی اگر تمہیں شکل سے پڑھا لکھا لگتا ہوں تو ٹھیک ہی لگتا ہوں۔ اوہ، یہاں پڑھنے کا رواج ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں جو وہ پڑھتے نہیں ہیں؟ نہیں، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں پڑھنے کا رواج ہوگا، کیونکہ اکثریت کو میں نے کھیتوں میں کام کرتے ہی پایا ہے۔ حریرہ نے کاندھے اچکائے۔ کسان ہیں سب، لیکن جاہل نہیں ہیں۔ یہاں سے اکثر لوگ پڑھنے کے لیے شہر جا رہے ہیں۔ تو پھر سب زمینوں کا کیا ہوگا؟ زمینیں بچی ہی کہاں ہیں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، زمینیں تنگ پڑتی جا رہی ہیں تو صحیح اتنی ساری، کب تک رہیں گی؟ ایک باپ اپنی 8 مربع زمین 4 بیٹوں کو 2-2 کے حساب سے تقسیم کرے تو ان 4 بیٹوں کو اپنے 4 بیٹوں میں وہ زمین 1-1 کے حساب سے دینی پڑے گی۔ زمین سمٹ رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ زمینوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہنا چاہیے۔ کب تک کسان زمینوں سے لگے رہیں گے؟ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوتا درخت سے ٹیک لگا گیا۔ کسانوں کے پاس سب نے کوئی اور راستہ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو مت ہی کہو، اچھا خاصا کما لیتے ہیں کسان فصلوں سے۔ کاپ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خوشا وہیں پھینکتا اس تک آیا۔ مثلاً کتنا اچھا خاصا؟ وہ گڑبڑایا۔ اب دیکھو، جیسے یہ گندم ہے، اس سے ہی اچھا خاصا کما لیتے ہوں گے، حالانکہ محنت اتنی نہیں لگتی۔ کاپ نے ہاتھ سینے پہ باندھے۔ وہ ایک بحث کے لیے تیار لگتا تھا۔ محنت اتنی نہیں لگتی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ 10,000 کی کھاد کی ایک بوری ہفتے میں 1 دن کے حساب سے تقسیم کیا گیا پانی، پھر جب وہ پورا نہ ہو تو مہنگا پیٹرول لے کے ٹیوب ویل چلانا، کیڑے مار ادویات، دن رات فصل کی دیکھ بھال کرنا، آندھی آنے پر اس کے ٹلنے کی دعا، بارش نہ آنے پہ اس کے آنے کی دعا، رات کو جب سو رہے ہوں تو ٹھنڈے پانی سے فصلوں کو سیراب کرنا، گرمیوں کے تپتے دنوں میں پسینے سے شرابور ہو کر پانی لگانا، فصل تیار ہونے پر اس کی کٹائی پر آنے والا خرچ، پھر مارکیٹ تک لے جانے کی ذلت، اگر بڑے زمیندار ایسا کرنے دیں تو، ورنہ اونے پونے دانوں بیچ دینا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کسان ہونا بہت آسان ہے اور بہت منافع والا کام ہے۔ حریرہ پل بھر کو چپ رہ گیا، پھر سیدھا ہوتے گویا ہار مانی۔ میں نے کبھی فصلوں میں کام نہیں کیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر تمہیں تبصروں سے بھی گریز کرنا چاہیے حریرہ، کیونکہ کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ان زمینوں اور فصلوں کے لیے اپنے باپ اور بھائی کھوئے ہوتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مطلب؟ کاپ نے رخ موڑ کر کھیت میں کام کرتے مزدوروں کو دیکھا۔ وہ
وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، چہرے پر کچھ اذیت ابھری۔ میرے بابا اور بھائی نے ان زمینوں کو بچانے کے لیے جان کھوئی تھی۔ ہمارا جھگڑا تھا کسی سے زمینوں پر، کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ میں تب پڑھائی کے سلسلے میں اسلام آباد تھا۔ ہم ان لوگوں کے خلاف کیس جیت گئے تو بدلے میں انہوں نے میرے باپ اور بھائی کو مار دیا۔ یہاں زمینوں اور پانی کے لیے ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کسان مرتے رہتے ہیں۔ میرے 2 کسان بھی مر گئے۔ وہ کرب سے بول رہا تھا۔ ہریرا کے چہرے پر افسوس آیا۔ I'm sorry. It's okay. میں نے کہا نا، یہاں لوگ زمین اور پانی کے لیے مرتے رہتے ہیں۔ اس کا چہرہ اب سپاٹ لگ رہا تھا۔ پانی کے لیے کیوں؟ پانیوں کے لیے بہت جھگڑے ہوتے ہیں یہاں۔ کسی ایک کی باری پر کوئی دوسرا پانی لے گیا تو جھگڑا ہو گیا۔ ایک کی فصل کو لگنے والا پانی دوسرے نے اپنی فصل کو لگا لیا تو جھگڑا ہو گیا۔ گاؤں میں یہ عام ہے، حالانکہ پانی سب کا برابر ہونا چاہیے۔ زمین جس کی بھی ہو، زمین پر موجود پانی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم پانی سے ڈرا رہے ہو؟ ہریرا ہنسا۔ پانی کا سچ بتا رہا ہوں۔ آب ہمیشہ حیات نہیں لاتا، یہ موت بھی لاتا ہے۔ میں نے تو اسے ہمیشہ زندگی دینے والا پایا ہے۔ میں نے زندگی لینے والا پایا ہے۔ کس کی؟ کون تھا؟ کوئی تھا جو حیات جیسا تھا اور اسے آب نے نگل لیا۔ اس نے رخ موڑ کر ہریرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، راز جیسی، پر اسرار۔ اور لوگ کہتے ہیں وہ آب میں ہوں۔ ہریرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ یعنی تم قاتل ہو؟ کعب چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ وہ ہریرا سے 2 انچ لمبا تھا۔ میرے بارے میں اندازے مت لگایا کرو۔ تمہارے اندازے صحیح نکلے تو میں تمہارے نزدیک اپنا مقام کھو دوں گا، اور اگر غلط نکلے تو تم میرے نزدیک اپنا مقام کھو دو گے۔ تم عجیب ہو کعب، لیکن دلچسپ بھی ہو۔ ہریرا ایک بار پھر ہنسا۔ کعب نے قدم پیچھے لیے۔ تم بتاؤ، کسانوں اور عام لوگوں میں کب سے دلچسپی ہو گئی تمہیں؟ حالانکہ بدر عبداللہ کے بھائی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ بدر بھائی سے متعلق تمہارے خیالات کچھ زیادہ ہی برے ہیں۔ وہ اچھے انسان ہیں۔ وہ اچھا ہوتا تو میرے خیالات برے نہ ہوتے۔ تم اب کی ہی مثال لے لو۔ بدر عبداللہ نے گندم لینے سے منع کر دیا ہے، حالانکہ پچھلے کئی سال سے یہاں کے سارے کسان تمہارے بھائی کو گندم فروخت کر رہے ہیں، لیکن اس سال کیونکہ اسے نقصان کا خدشہ ہے تو وہ گندم نہیں لے گا۔ اس کی آواز میں تلخی گھلی۔ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ ظاہر ہے تم لوگوں کو کسانوں کے مسئلوں سے کیا؟ پھر ووٹ لینے کے لیے تمہارا بھائی انہی کسانوں کے پاس آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسے برا لگا۔ بدر بھائی کسانوں کے مسئلے سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ واقعی؟ کعب کی آواز میں طنز تھا۔ بالکل، بلکہ تم ایسا کرو، میرے ساتھ حویلی چلو۔ جو مسئلہ ہو ان سے مل کے حل کرو، ان سے مل کے حل کروا لینا۔ اور بدر عبداللہ مجھ سے مل لیں گے؟ اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ اسے ہریرا کے اس مشورے سے دلچسپی نہیں تھی۔ بالکل مل لیں گے، تم چلو میرے ساتھ۔ رہنے دو ہریرا، وہ اونچا شخص ہے، مجھ جیسے لوگوں کو تو وہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ وہ ہنوز تلخ تھا۔ اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ مل لیں گے، تم چلو بس۔ خود ان سے یہ معاملہ ڈسکس کر لینا۔ وہ کچھ دیر ہریرا کو دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر لڑکوں کو دیکھا، آواز لگاتے کچھ کہا اور ہاتھ سے ہریرا کو اشارہ کیا۔ ایک ملاقات بدر عبداللہ سے سہی۔ سرخ اینٹوں والی عمارت قدیم تھی، یوں جیسے اسے برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں شہزادوں کا قیام رہا ہو۔ کئی ایکڑ پہ پھیلی وہ حویلی محض باہر سے دیکھنے پہ اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، اور باہر سے دیکھنے والے سوچا کرتے تھے کہ یہ حویلی اندر سے کیسی ہوگی۔ اس حویلی کے باہر موجود خولہ بلال یہ نہیں سوچ رہی تھی، وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس، دوپٹہ سر پر اور چادر سینے پہ پھیلائے، اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ چلتی اس گیٹ تک آ رکی۔ جی بی بی، گیٹ پہ موجود گارڈ فوراً آگے کو ہوا۔ بدر عبداللہ سے ملنا ہے۔ صاحب نہیں ملیں گے، واپس چلی جائیں، وہ بیزاری سے کہتے اندر جانے لگا۔ اپنے صاحب سے جا کے کہیں کہ خولہ بلال ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے یہ جملہ کس مان سے کہا تھا، بس یوں ہی گمان سا ہوا کہ جو کچی دیوار پہ بیٹھ کے اس کے آنسوں کی وجہ پوچھ سکتا تھا وہ اب بھی مل لے گا۔ بی بی کہا نہ جاؤ یہاں سے، صاحب ہر ایرے گہرے سے نہیں ملتے۔ میں ایری گہری نہیں ہوں اور نہ تمہارے صاحب سے ملنے کا شوق ہے، ایک کام ہے ان سے۔ اسے اس بار غصہ آیا، چوکیدار کے چہرے پر ناگواری آئی۔
اور بدر صاحب تو جیسے انتظار کر رہے ہیں نا کہ میں آپ کا پیغام ان تک پہنچاؤں اور وہ فوراً ملنے آ جائیں گے۔ دیکھو چچا، تم پورا دن یہاں بیٹھ کے نیند کرتے ہوں گے، لیکن مجھے بہت سارے کام ہیں۔ ایک بار جا کے ان سے کہہ دو کہ خولہ بلال ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ منع کر دیں تو میں دوبارہ تمہیں اس حویلی کے باہر نظر نہیں آؤں گی۔ اب کی بار اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ چوکیدار اسے دیکھتا رہا، پھر بڑبڑاتے ہوئے اندر گیا۔ خولہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور حویلی کو دیکھا۔ جانے محل کا سلطان باہر ٹھہری کچی بستی کی اس باسی سے ملتا بھی یا نہیں۔ لاؤنج سے نظر ہٹا کر سیڑھیوں پر دیکھو تو بدر کے پیچھے چلتا یوسف نظر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں تھامے موبائل سے دیکھتے اسے فصل کے حساب کتاب کے بارے میں بتاتا نظر آ رہا تھا۔ شفیق بخت سے رابطہ کر لینا، مجھے پوری رقم کا حساب چاہیے یوسف، 1 روپیہ بھی ادھر ادھر ہوا تو نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ ڈیلر کو۔ جی بھائی۔ وہ سر ہلاتا موبائل جیب میں ڈال رہا تھا جب حریرہ صحن سے اندر آتے رکا۔ بھائی۔ بدر رکا، یوسف کو بھی رکنا پڑا۔ میں ذرا جلدی میں ہوں حریرہ، کوئی اہم بات نہیں ہے تو پھر بات ہوگی۔ 2 منٹ بس، میرے ایک دوست کو آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ کیا بات؟ آپ لوگ اس بار گندم نہیں خرید رہے نا؟ اسے اسی پہ بات کرنی تھی۔ اب کیا میں رک کر ہر دوسرے بندے کی بات سنوں گا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں باسکٹ اٹھائے وہ کہیں جانے کو تیار لگتا تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں سب کو کہ اس بار ہم گندم نہیں لے رہے، جسے جہاں بیچنی ہے بیچ دیں تو بات ختم۔ اور یہ کون دوست ہے تمہارا؟ وہ اچھا لڑکا ہے، یہیں علاقے سے ہے۔ حریرہ منمنایا۔ ان چھوٹے موٹے لڑکوں سے دوستی مت رکھا کرو، تمہارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں۔ وہ ناگواری سے کہتا باہر کی طرف بڑھنے لگا جب ملازم اندر آیا۔ صاحب باہر کوئی عورت ملنے آئی ہے؟ واللہ اب یہ کون ہے؟ اسے طیش آیا۔ پتہ نہیں صاحب، کوئی خولہ بلال نام کی لڑکی ہے۔ گارڈ کو اس کے طیش نے کچھ حواس باختہ کیا تھا جبکہ بدر عبداللہ وہیں تھما۔ ماتھے کے بل غائب ہوئے، آنکھوں کا طیش پل میں ٹھنڈا پڑا۔ غصہ یوں غائب ہوا جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ کہاں پہ ہے وہ؟ لہجے میں آتی نرمی پر حریرہ اور یوسف دونوں ٹھٹکے۔ باہر گیٹ پر، اندر لے کے آؤ۔ گارڈ سر ہلاتے باہر بڑھا تو وہ ان دونوں کی طرف مڑا۔ اسے مڑتے دیکھ یوسف کھنکھارا۔ آپ کو جلسے میں جانا ہے بھائی؟ اور آپ کو جلدی بھی ہے؟ اب کے حریرہ نے آنکھیں سگیڑیں۔ اور آپ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ کسی علاقے کے بندے سے تو بالکل نہیں۔ آپ مصروف ہیں، اور مصروف پہ انتہا کے۔ بدر نے ضبط سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ہاتھ میں تھامی باسکٹ ملازم کی طرف بڑھائی۔ آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ لیکن بھائی، اس نے مڑ کر بس ایک نظر یوسف کو دیکھا اور یوسف کی زبان تالو سے چپک گئی۔ حریرہ پر البتہ اس کی گوری کا اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بدر کو آگے بڑھتے دیکھ یوسف کی طرف مڑا اور اس کا بازو کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم مشکوک نہیں ہوئے یوسف؟ بدر بھائی سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے اور حیرت یہ ہے کہ وہ انتہائی مصروف ہونے کے باوجود اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ یوسف نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا۔ بدر بھائی، ہم دونوں کو اپنی رائفل سے صرف 1 گولی ماریں گے حریرہ، صرف 1، کیونکہ اگلی گولی کے لیے ہم دونوں زندہ نہیں بچیں گے۔ مار ہی نہ دیں، تم چلو بس۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا بدر کے پاس آیا جو ہاتھ پیچھے باندھے خولہ کو سن رہا تھا۔ ان دونوں کو آتے دیکھ ابرو اچکائے۔ ہمیں لگا کوئی اہم مسئلہ ہے تو ہمیں بھی موجود ہونا چاہیے۔ حریرہ دانت نکالتے بدر کی دائیں طرف آ ٹھہرا جبکہ یوسف کے قدم پل بھر کو تھمے تھے۔ تم دونوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے حریرہ پر ایک گوری ڈالی۔ بھائی، میرے پاس آپ کی لڑائی کا وقت نہیں ہے بدر عبداللہ صاحب، میرا مسئلہ سنیں اور اسے حل کریں۔ وہ انہیں بحث کرتے دیکھ سنجیدگی سے بولی۔ بھائی کیوں حل کریں گے؟ حریرہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ کیونکہ یہ وہی ہیں جنہیں میں اپنا 1 ووٹ دوں گی۔ اسی ووٹ کے عوض مجھے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ اور جو مسئلہ تم نے ایک جرم کے بعد حل کروانا تھا، اس کا کیا؟ کمر پہ ہاتھ باندھے اس نے خولہ کو دیکھا۔ یوسف چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بات کی بات ہے، فی الحال مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کہہ سکتی ہو۔ خولہ نے رک کر گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ میرے چچا پچھلے کئی سال سے اپنی گندم آپ کو بیچ رہے ہیں، زبردستی یا جیسے بھی، لیکن آپ کو ہی بیچ رہے ہیں۔ لیکن اس بار آپ نے گندم لینے سے منع کر دیا۔
مجھے نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں کہ ان کی گندم لے لیں۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے محترمہ، حکومت گندم نہیں لے رہی اور پرائیویٹ کمپنی سے سودا گھاٹے میں جائے گا۔ میں گاؤں والوں کے لیے اپنا نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ بے نیاز تھا۔ میں گاؤں والوں کا نہیں، اپنے چچا کا کہہ رہی ہوں۔ اس نے چادر سر پہ مزید آگے کی۔ عجیب گھبراہٹ سی ہوئی تھی۔ اپنے چچا سے کہیں کسی پرائیویٹ کمپنی کو بیچ دیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انہیں نقصان ہوگا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہے، اگر گندم نہ بکی تو اس کی شادی رک جائے گی۔ حریرہ کو افسوس ہوا۔ بدر یوں ہی ٹھہرا رہا اور یوسف یہیں تھم گیا، دل یہیں رک گیا۔ آپ کی کزن جنہیں شادی پر چوٹ لگی تھی؟ بدر اور حریرہ نے بے ساختہ سر موڑ کر یوسف کو دیکھا۔ خالہ کی نظر بھی اس پہ گئی۔ وہ گڑبڑایا۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کے سسرال والے انتہا کے لالچی ہیں۔ اس نے واپس بدر کو دیکھا۔ اگر جہیز نہ دیا تو شادی روک دیں گے۔ میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں بدر صاحب۔ اس کے اندر ڈھیروں آنسو جمع ہوئے۔ بریکٹ اپنے آپ کو جھکانا مت خالہ، تم رجب بلال کی بہن ہو، میرا فخر ہو۔ اس میں میرا کوئی فائدہ؟ میں آپ کو دعا دوں گی۔ وہ تیزی سے بولی۔ بدر رکا، لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کی دعا؟ اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کر دیں۔ میری ہر خواہش پہلے ہی پوری ہو چکی ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں منشی سے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ معاملہ دیکھ لے گا۔ خالہ نے ڈھیروں آنسو نگلتے سر ہلایا۔ بہت شکریہ، مقروض ہوں، میں قرضہ سود سمیت وصول کرتا ہوں خالہ خانم، دھیان رکھیے گا۔ وہ کچھ اس انداز میں بولا تھا کہ پل بھر کو خالہ کا سانس رکا، لیکن پھر اس نے قدم پیچھے لیتے سر کو خم دیا۔ وہ مڑی تو حریرہ نے سر بدر کی طرف گھمایا۔ آپ واقعی میں اس لڑکی کے چچا کی فصل لیں گے؟ ان کے چچا کی عورت ہے وہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں عزت سے بات کرو، کم از کم اس کے بارے میں عزت سے بات کرو۔ حریرہ کو چپ لگی۔ بدر آنکھیں اسی راستے پہ جمائے ہوئے تھا جب یوسف کھنکھارا۔ یہی سوال میرا بھی ہے۔ تم دونوں کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے چچا کی بے بسی کی فریاد لے کے میرے پاس آئے گی اور مجھ سے کہے گی کہ میں اس کی مدد کروں تو کیا میں منع کر دوں گا؟ اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ حریرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، آپ کو ان کی مدد، اگر تم دونوں کو ایسا لگتا ہے تو تم دونوں کو صحیح لگتا ہے۔ حریرہ کو ایک بار پھر چپ لگی، جبکہ یوسف کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ بھائی، لیکن آپ کو میرا مطلب ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے گڑبڑا کر درستگی کی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں حریرہ، میرے پاس اپنی فصل ہے جو مجھے بیچنی ہے۔ ایسے میں مارکیٹ پرائس سے زیادہ قیمت پہ میں کوئی فصل کیوں خریدوں گا؟ لیکن اس کی کزن کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ اسے بدر کے فیصلے پہ دکھ ہوا تھا۔ ٹوٹ جائے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ منشی سے کہو کسی پرائیویٹ ڈیلر سے رابطہ کروا دیں گے۔ ان کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فصل میں نہیں خرید رہا۔ وہ موبائل نکالتا آگے بڑھنے لگا۔ لیکن چھپا کیوں رہے ہیں آپ؟ بدر رکا، نظر اٹھا کے حریرہ کو دیکھا۔ میں نے وہ سوالات کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا حریرہ جن کے جوابات میں نہیں دینا چاہتا، تمہیں بھی نہیں۔ نرمی لیکن دو ٹوک انداز میں کہتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ پھر خیال آیا، خالہ گھر کیسے گئی ہوگی؟ کیا اسے گاڑی بیچنی چاہیے؟ لیکن کیوں؟ اس کی بلا سے جیسے بھی جائے۔ سر جھٹکتے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ اس کے پیچھے ٹھہرے حریرہ نے افسوس سے بدر کو دیکھا۔ بدر بھائی بے حسی دکھا رہے ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ یوسف کا دماغ وہیں کہیں اٹک گیا تھا۔ انہیں دوسروں کا فائدہ سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بدر عبداللہ کو صرف اپنے نقصان سے غرض ہے، وہ لوگوں کا مسیحا نہیں ہے۔ وہ کچھ عجیب بیزاری اور کنوتیت سے کہتا پلٹ رہا تھا۔ حریرہ وہیں ٹھہرا رہا۔ پھر اس نے گیٹ کو دیکھا، کعب باہر تھا۔ اب اس سے کیا کہے؟ وہ بیزاری سے اندر کی طرف مڑ گیا، خود ہی چلا جائے گا۔ حویلی سے باہر نکلتے اس نے اس بار پچھلے راستے کو نہیں چنا تھا۔ گیٹ سے آگے دائیں بائیں درختوں کے بیچ سڑک تھی۔ وہ سیدھی چلتی رہی، دل میں اذیت سی بس گئی۔ وہ رونے والوں میں سے ہوتی تو کہیں بیٹھ کے رو لیتی، لیکن وہ رلانے والوں میں سے تھی۔ خالہ، آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ نیلی جینز پر گرے کلر کی شرٹ پہنے وہ کعب تھا۔ بازو فولڈ کر رکھے تھے، گریبان کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا، پاؤں میں سفید جوگرز۔ حویلی کے مردوں کے علاوہ گاؤں میں وہ واحد لڑکا تھا جو جینز شرٹ پہنتا تھا، بلکہ کوئی اور بھی تھا، رجب۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اچنبھے سے پوچھتا اس تک آیا۔ تم سے مطلب؟
وہ بیزاری سے مڑی۔ کبھی سیدھا جواب بھی دے دیا کرو، تم خود یہاں کیا کر رہے ہو؟ بدر عبداللہ سے ملنے آیا تھا، لیکن محترم شاید ہر ایرے گہرے سے نہیں ملا کرتے۔ پل بھر کو وہ رکی۔ ایرے گہرے سے؟ تو وہ اس سے کیوں مل لیا تھا؟ مجھ سے تو مل لیے تھے، وہ بے ساختہ بولی۔ کعب چونکا۔ تم بدر عبداللہ سے ملنے آئی تھیں؟ تم ہو کون جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو؟ تم ہو کون جسے میں سوالوں کا جواب دوں؟ اس کا انداز پھر سے طیش میں بدلا۔ بہت سے رشتے نکلتے ہیں خولا بلال، گنوانے لگا تو وقت لگے گا۔ فی الحال میرے سوال کا جواب دو، بدر عبداللہ سے کیوں ملنے آئی تھی؟ وہ ضبط سے اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ وہ لاکھ برا سہی مگر قاتل نہیں ہے، وہ چبا چبا کے کہتے آگے بڑھنے لگی جب کعب تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ وہ ویسا بھی نہیں ہے جیسا تم اسے سمجھ رہی ہو، اس انسان سے دور رہو۔ ہو کون تم مجھے حکم دینے والے؟ وہ سلگی۔ ہو کون جس کا حکم میں مانوں؟ میرے بھائی کے قاتل؟ میں نے رجب کو قتل نہیں کیا تھا خولا، وہ ضبط کی انتہا پہ تھا۔ عدالت کی طرف سے بے گناہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے نزدیک بھی ہو۔ یاد رکھنا کعب، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ بس۔ وہ یکدم دھاڑا تو خولا ڈر کر پیچھے ہوئی۔ الفاظ زبان میں رہ گئے۔ بہت سن لیا میں نے یہ لفظ، بہت برداشت کر لیا یہ لفظ۔ میری برداشت اب جواب دے گئی ہے اور میرے کان اب یہ لفظ مزید نہیں سہیں گے۔ آئندہ میرے سامنے ذرا زبان احتیاط سے کھولنا بی بی۔ جیسے برداشت کی حد ٹوٹ گئی تھی۔ خولا یک ٹک اسے دیکھے گئی، اس کا چہرہ طیش سے سرخ تھا، آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس لمحے اس پہ انکشاف ہوا کہ کعب عباس بدل گیا تھا۔ کچھ تھا جو اس میں نیا تھا، کچھ تھا جو پرانا تھا، کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ تم مجھ پہ چلائے؟ وہ بے یقین تھی۔ زبان بند نہیں رکھو گی تو مجھے آواز اونچی کرنی ہی پڑے گی۔ وہ کچھ تحمل سے کہتے 2 قدم آگے بڑھا، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خولا کا چادر میں چھپا ہاتھ باہر آیا۔ وہ فوراً پیچھے کو ہوا، ورنہ اس کے ہاتھ میں تھامی چھری عین اس کے دل پہ لگتی۔ نشانہ خطا ہوا تو وہ چھری پھسل کے نیچے گری۔ نہ کعب نے اسے اٹھایا نہ خولا جھکی۔ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہوں، تمیز سے بات کرو مجھ سے، وہ گررائی۔ کعب کو مزید طیش آیا۔ آواز آہستہ رکھو خولا، مجھ پہ حکم مت چلاؤ کعب عباس۔ اس نے کعب کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ آنکھوں میں غصے کے باعث پانی ابھرا۔ کعب ہونٹ بھینچے وہیں ٹھہرا رہا۔ مجھ پہ آواز بلند مت کرو، مجھ سے تمیز سے پیش آؤ، کیونکہ میں تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہوں، وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ کعب نے خود کو صبر کی تلقین کی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پہ سختی کروں۔ میں گھر سے نکلتی ہوں تو چھری ساتھ لے کے نکلتی ہوں۔ تو مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گی۔ مجھ پہ سخت نظر ڈالو، میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ مجھ پہ آواز بلند کرو اور میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گی۔ نازک مت سمجھنا مجھے کعب عباس۔ جن عورتوں کے گھروں میں لاشیں آتی ہوں وہ اپنی حفاظت کرنا سیکھ جاتی ہیں۔ میں نے تو اپنے گھر سے 2 لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ کعب کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے، اشتعال ہلکا ہوا۔ میں صرف تمہاری حفاظت کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ سلگی۔ کعب چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کیونکہ تم حرف آخر ہو، زندگی کی کتاب کا آخری خوشگوار لفظ۔ تمہارا مٹنا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ وہیں تھم گئی۔ سناٹا اترا اور اندر تک اترا۔ غصہ غائب ہوا اور راکھ میں بدل گیا۔ نگاہیں کعب کے چہرے پہ جمی رہ گئیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جانتا بھی تھا؟ پھر اس کے چہرے پر غصے سے سرخی پھیلی۔ چادر کھینچ کر سر پر آگے کو کی اور اپنی سیاہ کالی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ میں تمہاری زندگی کا آخری لفظ ضرور ہوں، لیکن خوشگوار نہیں۔ میں قاتل نہیں ہوں خولا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں دکھ ابھرا۔ دنیا کی نظر میں، میری نظر میں تم ہو۔ اپنی نظر بدل لو، دل نہیں بدل سکتی۔ وہ دن جلد آئے گا کعب، بہت جلد، جب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سینے میں گولیاں اتاروں گی۔ کعب کچھ دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، زہر تھا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، نیچے جھکا اور اس کی چھری اٹھائی ہتھیلی پہ رکھتے اس کے سامنے کی۔ سینے میں موجود دل کو، تم عزیز ہو خولا، اس سینے میں چھری اتارو یا گولی، تمہیں سب معاف ہے، 1000 بار معاف ہے۔ خولا نے جپٹ کر چھری اس کے ہاتھ سے اٹھائی، قہر بری نظر سے اسے دیکھا اور پیچھے کی طرف بڑھی۔ وہ چند لمحے وہیں رکا رہا، پھر قدم اسی راستے کی طرف بڑھائے۔ خولا جب تک گھر نہ پہنچ جاتی اسے پریشانی رہتی۔
کمرے کی بالکنی میں رکھے جھولے پر بیٹھی مسکان نے پاؤں اوپر کرتے سر گھٹنوں پہ رکھا، پھر ہاتھ گھٹنوں کے ارد گرد باندھے۔ نیچے لان کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں یوسف رائفل اٹھائے ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ دھوپ لگ نہیں رہی یا تم برداشت کر رہی ہو؟ اس نے رخ موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ ہریرا بلو جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں نہیں، دھوپ ہے ہی نہیں، برداشت کیا کرنی؟ اس نے نظر واپس موڑ لی۔ ہریرا اس کی دائیں طرف آ ٹھہرا، اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ موسم کون سا ٹھنڈا ہے یہاں کا، ابھی سورج غروب ہونے کو ہے، تبھی کچھ گرمی کم ہوئی۔ لندن کا موسم دیکھنا تم کبھی۔ 2 بار جا چکی ہوں، خشک سردیاں، تھوڑی سی گرمیاں، کیا رکھا ہے وہاں؟ وہ ناک منہ چڑھا کے بولی۔ بال گول مول جوڑے میں لپیٹے، آنکھوں پر سفید چشمہ لگائے، وہ سرخ رنگ کی لمبی قمیص پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ ندارت تھا۔ تم جیسے لوگ ہی ہیں جو ساری زندگی ان کچی سڑکوں پہ رہ رہ کر یہیں کو پیارے ہو جاتے ہو۔ کبھی امریکہ یورپ میں رہو تو جانو وہاں کتنی رنگینیاں ہیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا، پھر صحن کی طرف دیکھا تو منہ بگڑا۔ یوسف کو جب دیکھو گنز اٹھائے رکھتا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے کیا اسے؟ وہ بدر کے سارے کام کرتا ہے۔ اس نے ہریرا کو گھورا۔ چاپلوسی کرتا ہے بدر بھائی کی، میری جگہ لینا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری جگہ نہیں لینا چاہتا ہریرا، اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ بدر بھائی کا ستیلا بھائی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بدر بھائی یوسف کو میرے جتنا عزیز نہیں رکھتے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ ان کا غلام ہے۔ غلام نہیں ہے ان کا۔ اس نے خفا نگاہوں سے ہریرا کو دیکھا۔ بھائی ہے، ستیلا، تائے کی دوسری بیوی سے، جس سے انہوں نے چھپ کے نکاح کیا تھا کیونکہ دادا یعنی ہمارے دادا کے بھائی نے انہیں جائیداد نہیں دینی تھی۔ سو انہوں نے چھپ کے نکاح کر لیا اور اپنے باپ کے مرنے پر اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو یہاں لے آئے۔ بہت فلمی سٹوری ہے ویسے۔ اس کے باوجود بھی کہ ہمیشہ اس کی حق تلفی کی گئی ہے، وہ بدر سے محبت کرتا ہے۔ وہ محبت نہیں کرتا بدر بھائی سے، اسے جائیداد کا لالچ ہے۔ مسکان نے اب کے خفگی سے رخ موڑ کے یوسف کو دیکھا۔ وہ میز کے کنارے بیٹھا رائفل گھٹنے پہ رکھے ہوئے تھا، سیاہ جینز پہ سیاہ شرٹ جو جینز کے اندر تھی، اس کے سیاہ سلکی بال ماتھے پہ آ رہے تھے اور اس نے انہیں پیچھے کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ وہ بدر جیسا نہیں تھا۔ بدر اپنے باپ پہ گیا تھا، یوسف اپنی ماں پہ گیا تھا۔ وہ بدر کی طرح روب نہیں رکھتا تھا، کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ اسے لالچ نہیں ہے ہریرا۔ وہ جو موبائل نکالتے کچھ دیکھ رہا تھا، مسکان کی بات پر سر اٹھایا۔ وہ نظریں نیچے رکھے ہوئے تھی۔ وہ یوسف عبداللہ ہے، وہ لالچی نہیں، وفادار ہے۔ وہ بدر کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ نے مرتے ہوئے اسے صرف ایک چیز سکھائی تھی، بدر عبداللہ سے وفا۔ وہ مر جائے گا لیکن بدر کو نہیں مرنے دے گا۔ وہ مار دے گا لیکن بدر کو تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ اس کے باپ نے اسے ساری زندگی صرف ایک چیز سکھائی ہے اور وہ ہے بدر عبداللہ سے وفا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہریرا نے موبائل جیب میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا۔ وہ ویسا ہرگز نہیں ہے جیسا تمہیں لگتا ہے مسکان، وہ راز جیسا ہے۔ وہ کم بولتا ہے کیونکہ وہ زیادہ سوچتا ہے۔ وہ بدر بھائی سے محبت نہیں کرتا، وہ بس ان کا بھروسہ جیتنا چاہتا ہے۔ تو میری بات لکھ لو، ایک دن یہی یوسف بدر بھائی کو بہت بڑی اذیت دے گا۔ مسکان نے ایک بار پھر ہریرا کو دیکھا، پھر آنکھیں سکیڑیں۔ تم دونوں ایک دوسرے سے جلتے ہو دراصل، کیونکہ تم دونوں ہی بدر کو عزیز رکھتے ہو اور تم دونوں ہی اس کے موسٹ فیوریٹ بننا چاہتے ہو۔ مجھے ان کا موسٹ فیوریٹ بننے کے لیے کسی سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسے برا لگا۔ پھر یوسف کو کیوں ناپسند کرتے ہو تم؟ میں کیوں ناپسند کرتا ہوں یہ چھوڑو، تم اس کی اتنی سائیڈ کیوں لے رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوا۔ مسکان گڑبڑائی۔ ہم صرف اس کی ذات پہ تبصرہ کر رہے تھے۔ تبصرہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اور تمہاری ساری گفتگو یوسف کے حق میں تھی اور تمہاری اس کے خلاف۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ جھلایا۔ ہریرا چند لمحے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے مڑ گیا۔ مسکان کی نظر نیچے گئی۔ یوسف وہاں نہیں تھا۔ اس کا موڈ خراب ہوا۔ پھر اس نے دروازے کو دیکھا۔ ہریرا ٹھیک کہتا تھا، وہ بدر عبداللہ کا موسٹ فیوریٹ تھا۔ ہریرا کو محبتیں لینے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، اس سے یوں ہی محبت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اونچا نصیب لے کے پیدا ہوا تھا۔ چچا کو یا گھر میں کسی کو بنا خبر ہوئے وہ حویلی سے ہو کے واپس آ گئی۔
گھر میں 2 دن سے عجیب ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ چچا نے قرضہ لے کے نین تارا کا تھوڑا بہت جہیز تیار کیا تھا۔ اب فصل نہ بکتی تو باقی سامان گھر نہ آتا۔ اس کے سسرال والے مزید مسئلہ پیدا کر رہے تھے۔ وہ منتظر رہی کہ جانے کب چچا سب کو بتائیں گے کہ بدر عبداللہ نے ان کی فصل لے لی ہے، لیکن گھر میں پڑی بوریاں ویسی ہی پڑی رہیں۔ شام تک سارے صحن میں چرپائیاں رکھتے۔ اس نے کئی بار نین تارا کو دیکھا، وہ چپ تھی، اسے ترس سا آیا۔ تم فکر مت کرو نین، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بالآخر تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسے؟ اس کے ساتھ والی چرپائی پہ لیٹے نین تارا نے رخ موڑ کے خولا کو دیکھا۔ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ کوئی راستہ نہ نکلا تو نکل آئے گا۔ ہو سکتا ہے بدر عبداللہ فصل لے لے اچھی قیمت پر۔ بدر عبداللہ نہیں لے گا خولا۔ وہ انسان صرف اپنا سوچتا ہے، وہ مفاد پرست ہے۔ فصل لینے میں اس کا نقصان ہے اور وہ اپنا نقصان کبھی نہیں کرے گا۔ نین تارا کی آواز میں تلخی گھلی۔ ایسا تو مت کہو، اتنا برا بھی نہیں ہے۔ اس نے جانے کیوں پہلی بار بدر کی طرفداری کی۔ وہ بہت برا ہے خولا، ہماری زمین اسی کے قبضے میں ہے۔ آدھے گاؤں کی زمینوں پہ اس نے قبضہ جما رکھا ہے۔ وہ بادشاہ جیسا شخص ہے لیکن ظالم۔ خولا نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، پھر نین تارا نے اس کی آواز سنی۔ وہ بادشاہ جیسا شخص میرے ساتھ مٹی پہ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی سواری سے اتر کر میرے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سر کو جھکا کے کہا تھا کہ حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ ظالم بادشاہ ایسے تو نہیں ہوتے نین، جیسا وہ ہے۔ وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نین تارا کی نظر اس کی طرف گئی۔ خولا کے چہرے پر کچھ تھا، کچھ ایسا کہ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچے راستوں سے نہیں گزرا کرتا خولا، گزر جاتا ہے۔ وہ بہت اونچا شخص ہے۔ نین تارا کو کوئی خوف سا لاحق ہوا۔ وہ میرے سامنے جھک گیا تھا۔ میں سوچ رہی، اس کو مت سوچو خولا بلال۔ نین تارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اونچے محلوں میں رہنے والا ہے، وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے تو ہم اس کے سامنے بونے نظر آتے ہیں۔ بدر عبداللہ کو مت سوچو۔ نین نے رخ موڑ لیا۔ خولا کی نظر آسمان پہ جمی رہ گئی۔ وہ تو بس یوں ہی بدر کا نام لے رہی تھی، بس یوں ہی۔ اس نے خود سے نظریں چرا لیں، رخ موڑ لیا۔ سامنے دروازہ تھا، وہ دروازے کو دیکھے گئی۔ حکم سر آنکھوں پر خانم۔ لب مسکرا اٹھے، پھر اس نے اس مسکراہٹ سے نظریں چرائیں۔ چہرہ گھما کر نین تارا کو دیکھا۔ وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نین، بدر عبداللہ سب کو ظالم کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ہے۔ اتنا برا نہیں ہے ویسے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دروازہ زور سے بجا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا تو اس وقت دروازے کا بجایا جانا خیر نہیں تھی۔ نین تارا گھبرا کے اٹھی۔ وہ کچھ پریشانی سے چچا دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ چچی اور دادی نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئی تھیں، اور پھر کھلے دروازے سے اسے نین تارا کی ساس اور سسر نظر آئے۔ اس نے رخ موڑ کر نین تارا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of episode 2 of this novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.